बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। आज अमरीकी नई इंतज़ामिया का दूसरा दिन है और बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही बैनुल अक़वामी मंजरनामा पाकिस्तान के दाखिली सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ और बहुत ही इंटरकनेक्टेड मिस्टीरियस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया है कि चौथे राउंड में नहीं बैठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 31 जनवरी की डेडलाइन उसी तरीके से मौजूद है। साथ ही मलिक रियाज की धमकी आई है। ये तमाम मामलात और किस जानिब मामलात जा सकते हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या हो रहा है, इस पर सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान साहब, मलिक रियाज के बयान पर तो हम आते हैं बाद में। मलिक रियाज जो हैं, उन्होंने जिस किस्म की धमकी लगाई है, 25-30 साल के राज खोलने की, पता नहीं कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक बात है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ वीडियोस आपके पास नहीं होती, मेरे पास भी वीडियोस हैं। अच्छा, ये वीडियोस आपने कैसे अखज़ किया? वो कह रहे हैं कि सबूत महफूज हैं। सर, वो मलिक रियाज जिसको पैसे देते रहे हैं ना, तो जिस कमरे में पैसे वो डिलीवर करते थे तो उसमें कैमरे लगे हुए हैं ना। अच्छा, हम इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि ना देखें, खान साहब का तो दौर है 42 महीने का फेडरल हुकूमत का, और अगर उनकी सूबाई हुकूमत की बात कर लें, वो 11 साल कुछ महीने बनते हैं। सर, ये यहाँ खान का तो मसला ही नहीं वो है। कह रहे हैं 25-30 साल। वो 25-30 वो तो क्या ही रहा है ना। देखें, जो इमरान खान का दौर है, चलो फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं एक गैर मामूली प्रेस रिलीज आई कल नैब की, और ये प्रेस रिलीज की तवक्को नहीं की जा रही थी। मलिक रियाज के बारे में सबको मालूम है कि उनका नाम जो है वो पाकिस्तान के इदारे भी लेते हुए घबराते हैं, पाकिस्तान की अदालतें, सियासतदान, मीडिया, वो जियो टीवी जो पूरी दुनिया को कहता है कि सच दिखाना है, वो उनके प्रोग्राम्स में मलिक रियाज का नाम अगर कोई गेस्ट भी ले रहा हो, उसके ऊपर एक बीप लग जाती है। कल एक प्रेस रिलीज आई और कहा कि मलिक रियाज जो है वो अदालती मफरूर है, मतलूब है, इश्तिहारी है, और उसके नाकाबिल तरदीद सबूत है लैंड ग्रैबिंग के, कब्ज़े के, ये सारा कुछ मौजूद है। और वो जो अभी एक दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है ना, उसमें अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो तसव्वुर होगा मनी लॉन्ड्रिंग, तो वहाँ पर पैसे ना लगाएं। फिर आज एक प्रेस रिलीज़ अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में अपने ट्विटर हैंडल से मलिक रियाज ने जारी की। उसने कहा कि मेरा कल भी यही फ़ैसला था, आज भी यही फ़ैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। अब ये गवाही है इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने अपनी एक कहानी बताई कि 40 साल मैंने किस तरीके से बड़ी मेहनत की और ये सब कुछ किया। वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेलिंग करते रहे, जाली मुकदमे, अफसरान की तरफ से दबाव, लालच को के समंदर को मैंने अबूर किया। लेकिन फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि नैब का बेसरोपा प्रेस रिलीज़ दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंध टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। मलिक रियाज ना तो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। सदीक जान साहब, मेरा ख्याल है कि ये नैब ने ना जो काम किया ना, ये वही काम उन्होंने नैब ने किया है। और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, पहले वजह बता देता हूँ कि देखें, जब मलिक रियाज साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना दुबई में, तो शायद पाकिस्तान में चंद हज़ार लोगों तक ये बात आई कि, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन एक ही है, वो है कैदी नंबर 804 की। वो है इस वक्त या दूसरे नंबर पे मंसूर अली शाह साहब, जो इस वक्त वो उनका बेंच जिस तरह के अहकामात दे रहा है और जिस तरह से डटा हुआ है। तो ये मलिक रियाज साहब की तो ये प्रोजेक्ट्स ये तो कहीं मतलब ज़ेर बहस थे ही नहीं। तो जब ये खबर आई कि उन्होंने दुबई में प्रोजेक्ट को शुरू किया तो चंद हज़ार लोगों तक बात गई, लेकिन आज करोड़ों लोगों को पता है कि मलिक रियाज ने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किया। क्रेडिट किसको जाता है? नैब को। नैब को। अब मैं बताता हूँ, एक मिसाल है बड़ी पुरानी। कहते हैं कि कोई एक, जब ये सिनेमा घर होते थे, और ये पुरानी बात है, कहते हैं कि एक सिनेमा घर वाला गया मौलवी साहब के पास, जो बड़ी मशहूर मस्जिद थी जहाँ सबसे ज़्यादा जुमे के ऊपर रश होता था। उनके पास गए और उन्हें कहा कि जी मेरी ना फ़िल्म की एडवर्टाइजमेंट कर दें मौलवी साहब, इस जुमे पे हफ्ते की रात चलनी है, हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, लेकिन जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट कर दें। मौलवी ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर रहे हो तुम ये? उसने कहा मौलवी साहब हदिया होगा, बहुत हदिया जायज़ होगा। जब उन्होंने हदिया बताया तो मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया। मौलवी साहब ने कहा ठीक है, अब तय हो गया कि मौलवी साहब, और वो कहते हैं कोई फिल्म का नाम था शायद यक्के वाली या इस तरह का कोई, तो वो इस तरह का कोई नाम था। अब मौलवी साहब ने उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे की? मौलवी साहब ने वो जो जुमे का खिताब किया वो दोज़ख की हौलनाकियों पे किया
کہ جہنم کتنی خوفناک ہوگی، اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، استغفار کر رہے ہیں لوگ، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اتنا خوفناک مولوی صاحب نے خطاب کیا. لیکن جب صحیح لوگ پیک پہ تھے نا، دھاڑے مار رہے تھے اور استغفار پڑھ رہے تھے، مولوی صاحب نے کہا لیکن مجھے پتہ ہے تم لوگوں پہ اثر نہیں ہونا. تم ابھی نکلو گے، یہ 7 والے چوک سے گزرو گے، تمہیں بڑے بڑے پوسٹر نظر آئیں گے کہ کل رات کو یکے والی فلم چل رہی ہے، اس میں فلانی کا ڈانس ہے، فلانی کے ٹھمکے ہیں، فلانا ہے، فلانی ہے. اس نے مولوی صاحب نے پورا پرومو چلا دیا، پورا پرومو. ٹھیک ہے، کھڑکی توڑ رش. ٹھیک ہے، تو نیب نے وہی کام کیا. اب یہ جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت تو پاکستان کے اندر موجود لوگوں کی تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اس میں تو جو بھی انویسٹمنٹ آنی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی آنی ہے، کہ ان کے پاس جو ایکسٹرا منی بچ جاتی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا. کہیں انویسٹ کرتے میں آپ کی اس بات سے تو وہ ڈائیورٹ ہوگی دبئی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے. دیکھیں، آپ کے اور میرے ایک دوست ہیں، نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، اس ویڈیو کے بعد آپ کو بتا دوں گا، بلکہ جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کس دوست کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے لاہور میں اپنا گھر بیچا اور ہم نے ان کو ورغلایا، ان کو لالچ دیا کہ بھائی جان یہاں پہ اسلام آباد میں آ جائیں، ساری خبریں یہیں پہ ہیں، سارے بڑے گھر در یہاں پہ ہیں، اور سپریم کورٹ ادھر ہے، سینٹ ادھر ہے، سارے معاملات ادھر ہیں، ٹرائل سارے ادھر ہیں، سارا کچھ ادھر ہے، تو آپ جو ہے نا لاہور سے اسلام آباد آ جائیں. انہوں نے اپنا گھر لاہور والا بیچا جو ان کی عمر بھر کی جمع پونجی تھی، اور انہوں نے گھر بنایا یہاں پہ اسلام آباد میں. اب وہ اکثر مجھے یہ بات کہتے ہیں یار میں بڑا ڈرتا ہوں کہ میں نے غلط فیصلہ کیا نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب لاہور والا گھر بیچا نا، اور جتنے پیسے اس کے تھے میرے پاس اور کچھ اور جو میری سیونگ تھی، مجھے اس کا دبئی میں کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ میرا گھر ہے یہاں پہ، اور وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بات جب کوئی بری لگے گی آ کے میرا گھر گرا دیں گے، میرے گھر میں آ کے توڑ پھوڑ کر دے جائیں گے، میرے بچوں سے بدتمیزی کر جائیں گے، میرے گھر کے نقشے نکال لیں گے کہ سی ڈی اے سے تم نے یہ اپروو نہیں کرایا تو یہ اپروو نہیں کرایا. وہ کہتے ہیں یار میں نے غلط کیا کہ میں نے پاکستان میں گھر بنایا ہے، جو حالات اس وقت ہیں اور جو آگے حالات ہونے. تو یہ جو چیز ہے نا سر، یہ ایک ڈر ہے. دیکھیں میں نے سب سے زیادہ اگر 4-5 لوگوں نے رپورٹ کیا نا ملک ریاض کا کیس سپریم کورٹ میں، تو ان میں سے ایک میں ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہم پہلے بھی تنقید کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے. جو ان کے معاملات ہیں، جس طرح سے زمینوں پہ قبضے بھی کیے جاتے ہیں، جس طرح سے لوگ پیسے دے دیتے ہیں ان کو پلاٹ نہیں ملتے، لیکن وہیں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے بحریہ ٹاؤن جا کے دیکھیں تو صحیح، انہوں نے کس طرح کے بحریہ ٹاؤن بنائے ہیں، کراچی والا اور باقی سارے جا کے دیکھیں تو صحیح. تو جہاں پہ ان کی شکایات ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ زمینوں پہ قبضہ کیا، زمینوں پہ قبضہ 50-60 تو پرومیننٹ یہاں پہ اسلام آباد میں ایسے پراپرٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 8-10 خیر اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ملک ریاض کہہ رہا ہے کہ 25-30 سال کے راز کھول لیں. جو میں اس پہ آتا ہوں ایک جملہ کہہ کے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے ملک ریاض کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے، بھائی پشاور والا آپ نے بند کروایا، آپ نے کارروائی صرف اس لیے کی کہ آپ اس سے عمران خان کے خلاف بیان لینا چاہتے تھے، ورنہ تو آپ اور ملک ریاض میں ایک چیز ہے، آپ تو بینیفیشری ہیں ملک ریاض کے. اب آ جائیں اس پہ جو ملک ریاض نے کہا نا میرے پاس 25-30 سال کے ثبوت ہیں. وہ عمران خان کے خلاف اس نے استعمال ہونا ہوتا تو وہ تو ہو گیا ہوتا نا. عمران خان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. عمران خان، اور دوسری بات ایک اور ہے، اگر ملک ریاض کے عمران خان سے کوئی معاملات تھے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھیاں لے لی بشرا بی بی نے فلاں فلاں، وہ انگوٹھیوں والی بات کہاں پہ ہے اس میں فیصلے میں؟ ہونی چاہیے تھی نا. جو اور کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی نے یہ فائدے لیے، کہاں آپ نے کیس بنایا ہے بشرا بی بی پر کہ اس نے یہ فائدے لیے ملک ریاض سے؟ بات یہ ہے یہ جو ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ میں لکھا ہے نا کہ 25-30 سال کے ثبوت جو ہے نا وہ میرے پاس ہیں، تو ریڈ مائی لپس، دیکھنے والے بھی پڑھ لیں گے، جو میں نہیں کہہ پا رہا وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ان کا ملک ریاض صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان. کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کا ایک ہے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو پلاٹ دیے ہوئے ہیں، پیسہ دیا ہوا ہے. اور ایک بات ملک ریاض صاحب کی اچھی ہے کہ انہوں نے جس کو پلاٹ دیے ٹھیک ہے، یہ صرف کام مریم نواز کو تو نہیں آتے نا، وہ جو کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنی اور بھی ویڈیوز ہیں اور یہ وہ سارا کچھ، سر وہ تو یہ کام نہیں کرتی نا. ملک ریاض صاحب نے بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کیمرے شیمرے اس کمرے میں لگائے ہوئے ہیں، تو سر وہ ساری ان کے پاس ٹریل ہے. اور انہوں نے ایک اب آپ دیکھیں نا کہ یہ
کیا آپ کا وقت آ گیا ہے کہ ملک ریاض آپ کو مطلب اس حد تک دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایک آج خبریں لگی ہوئی ہیں نا کہ ملک ریاض کو واپس لانے کے لیے کارروائی کا آغاز یہ سب بوگس باتیں ہیں. یو اے ای میں جتنا پاکستان کا انفلوئنس ہے 2-3-4 لوگ پچھلے 2-2.5 ماہ میں پی ٹی آئی کے وہاں سے اٹھائے گئے ہیں, جس کا پی ٹی آئی نے نہیں اس کو ڈسکلوز کیا, کسی وجہ سے نہیں کیا, اور ان کو اٹھایا گیا وہاں سے, صرف پاکستان کے کہنے پہ ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا. ارشد شریف صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے کہ کہا گیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں. تو ملک ریاض صاحب کو اگر یہ لانا چاہیں تو یو اے ای کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں کہ لایا جا سکتا ہے, لیکن نہیں لائیں گے. اور جو یہاں پہ ان کے ساتھ یہ ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کیوں کیا ہے, ملک ریاض کو یہ ہے کہ اب پہلے ہی ان کے بیریٹوں سے یہاں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے, مزید کریں گے. انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ بھائی جان آپ تگڑے ہو جاؤ, ایسی کی تیسی, میرے بھی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا, آپ ذرا کرو. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک ریاض کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی گرا پڑا ہوتا ہے نا تو جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ سارے آ کے اوپر سے. صحیح. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس پر میں آنے والے چند گھنٹوں میں ایک اور ویڈیو کل صبح تک جو ہے وہ اس کے اوپر کروں گا کہ جس پچ سے حکومت شروع ہوئی تھی وہ پچ آہستہ آہستہ میلو ہوتی ہوئی کس مقام پر آ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے حوالے سے, لیکن وہ جڑی ہوئی ہے ہمارے داخلی سیاسی منظرنامے سے بھی. صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہیں کریں گے. حکومت نے پہلے ایک ذرائع سے خبر چلی کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چٹا جواب دے دیں گے, 9 مئی پہ کوئی کمیشن نہیں بن رہا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک وضاحت آ گئی. پھر اب پتہ چلا کہ اس کے اوپر ایک ذیلی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے جواب ترتیب دینے کے لیے. تو اگر تو نہیں بنانا تو پھر تو ایک سیدھا جواب ہے کہ بھئی ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. یہ کمیٹی بننا یہ کس چیز کا ویٹ اینڈ سی ہو رہا ہے, اور تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کہ ہم نہیں بیٹھیں گے چوتھے راؤنڈ کے لیے اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے, یہ کیسے کنیکٹڈ؟ دیکھیے سرکوی صاحب, یہ میں وجہ بتا دیتا ہوں. اس پہ سب سے پہلے آپ نے جو خبر دی تھی, اگر آپ سے پہلے کسی نے دی تھی تو مجھے کو بتا دیں تو میں ان کو کریڈٹ دے دوں گا. آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ 26 نومبر کا جو کچھ ہوا ہے انٹرنیشنلی اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے اور چیزوں کو مزید خرابی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈرامہ شروع کیا گیا تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یار آپ ٹینشن نہ لیں, ہم بیٹھ گئے پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو گولیاں لگی ہیں. یہ ہوا یہ ہے کہ جس دن آپ کو پتہ ہے لاسٹ سیشن ہوا تھا 16 کو مذاکرات کا, اس کے 2.5-3 گھنٹے بعد رانا سنوارا صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کر دی تھی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ کہ بھاگ جاؤ, کوئی چکر نہیں ہے, کوئی تمہیں کمشن نہیں ملے گا, تمہاری ایسی کی تیسی, اور رگڑ اگڑ دیا تھا. اور یہ کہ بادی النظر میں کہہ کے پریما فشائی کہہ کے انہوں نے کاروائی پوری ڈال دی. اب ہوا کیا ہے؟ اچھا, ایک چیز میں امپورٹنٹ ایڈ کر دوں کہ اس ملاقات کے حوالے سے میری جو مذاکرات میں شریک لوگ ہیں دونوں سائڈ سے ملٹیپل لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ یہ ضرور کنفرم کر رہے ہیں کہ جس وقت تک مذاکرات چل رہے تھے اس کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے, اس وقت تک حکومت کی کمیٹی میں نون لیگ میں سے کسی بھی شخص کی نہ گفتگو, نہ لہجہ, نہ ٹون, نہ الفاظ وہ تھے جو پریس کانفرنس میں ہوئے. کچھ درمیان میں تبدیل ہوا. وہ سمپل تھا نا, جب وہ باہر نکلے تو وہ خبر کی واضح طور پہ تصدیق ہو چکی تھی کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے گوہر صاحب کی, اور علی امین گنڈاپور نے بھی تصدیق کر دی تھی, اور یہ بھی بتا دیا, خان صاحب کا بھی بیان آ گیا, خان کا بھی بیان آ گیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے. اس کا ریئیکشن تھا, اس خبر کا ریئیکشن تھا دراصل وہ. لیکن اب کل کیا ہوا؟ فیصلہ وہی ہے, کوئی کمیشن نہیں ملے گا, بھاگ جاؤ, کوئی چکر نہیں ہے, کوئی آسانی نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے, وہی ساری چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی رہیں گی جو پہلے ہو رہی تھیں. کل ہوا یہ کہ جیسے ہی خبر باہر آئی نا تو پھر ان کو عرفان صدیقی کو کہا گیا, آرڈر کیا گیا کہ جا کے اور بیان دو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور پھر مذاکرات کی تاریخ دی گئی ہے. مسئلہ عیسیٰ نقوی صاحب اس وقت یہ ہے, میں پہلے بھی کہیں پہ یہ بات کر چکا ہوں, عمران خان اوورسیز پاکستانی اور عمران خان کے جو اگریسو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو نظریاتی لوگ ہیں جو بالکل مزاحمت کے 100% موڈ میں, وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے مذاکرات کا. عمران خان صاحب کو باہر سے ان کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر نے یہ پیغام بھجوایا اٹیالہ میں کہ خان صاحب یہ جو مذاکرات والا ڈرامہ شروع ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے جو آپ کی ریمیٹنسز والی کال ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہو سکی اوورسیز پاکستانیوں میں, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جب 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اور بڑے مثبت طریقے سے ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کے اپنے لیڈرز کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بڑی پازیٹیو, بڑی یہ وہ سارا کچھ. تو خان صاحب وہ افیکٹو نہیں ہو سکی جب تک عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے باہر کے پارٹی لیڈرز کی جانب سے, آرگنائزر کی طرف سے, کہ جب تک مذاکرات کا ڈرامہ بند نہیں کرتے آپ کی یہ ریمیٹنسز والی کال افیکٹو نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے, اور خان صاحب نے خود بھی یہ کہا پارٹی کے کچھ لوگوں کو کہ جماعت جو ملے ان سے, خان صاحب نے کہا کہ ذرا جمع تفریق تو کرو کہ جب سے مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے
ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور حکومت نے کیا کھویا اور کیا پایا. خان کہتا ہے کہ ہم نے کھویا ہی کھویا ہے, حکومت نے پایا ہی پایا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے, وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کم ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر کم ہو گیا ہے, ان کی نفرت کم ہو گئی ہے. خان کہتا ہے ہمیں تو لاس ہوا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب عمران خان یہ چاہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا ڈرامہ کلوز ہو. پی ٹی آئی کے اندر جو چابی والے کھلونے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا ڈرامہ چلتا رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے کیٹیگوریکل کہا ہے, اور یہ جو کل بیان دلوایا گیا نا عرفان صدیقی سے کہ جا کے کہو فوراً کہ نہیں یہ وہ اس لیے کہا گیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ یار تم لوگ پاگل ہو, ادھر ٹرمپ حلف اٹھا رہا ہے, تم ادھر ابھی سے کہہ رہے ہو کہ مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہے. وہ کام جو اوورسیز پاکستانیوں نے شاید 1 فروری سے جا کے اس کے بعد کرنا ہے, تم لوگ آج سے چاہتے ہو کہ شروع ہو جائیں. کوئی تو عقل کو ہاتھ مارو. صرف اوورسیز پاکستانیوں کے ریئیکشن کو روکنے کے لیے کل عرفان صدیقی سے بیان دلوایا گیا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, بڑے پازیٹیو چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, غور ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں بننا, کچھ پی ٹی آئی کو نہیں ملنا. آپ نے دیکھ لیا عدالتوں سے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان ججز کے ساتھ ہو رہا ہے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. صرف یہ جو مذاکرات کی کہانی حکومت چلانا چاہتی ہے یہ ایک ٹریپ ہے, ٹریپ کی بتی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے 1 فروری کے بعد جو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو لے کے جائیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یہ وہ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈرامہ کی خبر دی گئی ہے. اور اس دوران جو خبر یعنی آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس پہ بات کی نہیں کی, آپ شاید کر چکے ہوں کیونکہ میں کچھ آپ کے ولاگز نہیں دیکھ سکا, کہ پاکستان ظاہر ہے پس پردہ بھی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ معاملات تھوڑے سے. میں نے اس کے اوپر کی ہے کچھ گفتگو جو ہے وہ میں نے ابھی کرنی ہے اس کے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ شریف خاندان کے اور موجودہ نظام کے کتنے قریب ہیں. نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ لابنگ فرم ایک ہائر کی گئی ہے اور ایک پی آر فرم ہائر کی گئی ہے اور بہت تیزی سے پاکستان کوشش کر رہا ہے. اگر ہماری گوٹی فٹ ہو گئی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پھر پی ٹی آئی والوں کو لگ پتہ جائے گا. اچھا, اس میں میرے پاس کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے, وہ میں اس کے لیے پوری علیحدہ سے جو ہے وہ ویڈیو درکار ہے, تو یہاں پر ہم اس گفتگو کو روکتے ہیں اور اگلے 1-2 دن میں صدیق جان کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے جس میں یہ جو ابھی عدالتی محاذ کے اوپر بہت ہی حیران کن ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہیں اس پر بات کریں گے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ایونٹ شروع ہو چکا ہوگا. یہ جب آپ دیکھیں گے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہوگا. کیپٹل ہل میں کانگریس میں بریفنگ دی جا رہی ہے پاکستان کے معاملے پر کانگریس مین کو, اور اس کا آفٹر ایفیکٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ جو یہاں پر مذاکرات والا معاملہ ہے, سیاسی معاملات ہیں, وہ لنکڈ ہیں. وہاں سے جو نتیجہ آتا ہے, پھر جو فزیشنز ہیں پاکستانی امریکن فزیشنز, وہ 2 ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 دن میں میری انفارمیشن کے مطابق, اور وہ دونوں ملاقاتیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ان کے بعد جو آنے والا سٹیٹمنٹ ہوگا, پھر فروری کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہائی لیول وزٹ متوقع ہے امریکہ سے پاکستان کا. اور اگر یہ تینوں چیزیں اسی طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں یہاں پر ایک بہت بڑا پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو آتا ہوا دکھائی دے گا, جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.